تو हमारी व्लॉग में आपका स्वागत है। किस्सा कहानी के प्रोग्राम में आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। अक्सर हम कुछ कहानियाँ सुनाते हैं जो आपको अपने आप से मिलने का मौका देती हैं, खुद को जानने का मौका देती हैं, दूसरे इंसान की मजबूरी और परेशानी को समझने का मौका देती हैं। उसी कड़ी में एक कहानी आज हम आपसे शेयर किया करेंगे जिसका शीर्षक है तलाश। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं उस कहानी को। उम्मीद है आप उसको सुनेंगे और अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं। वक्त एक ही था लेकिन कुछ देर के लिए दो हो जाया करते हैं। एक वो जो सलीम की खिड़की से इंतज़ार किया करता और दूसरा वो जो अमीना की जाली वाली झरोखों में आके उसका इंतज़ार को टटोल जाता। सलीम की आंखों में रोज़ अमीना को देखने की चाह रहती, तो अमीना दोपहर को शुरू होते ही चाहत बनके वक्त की लगाम को थाम लेती थी। सलीम अपनी किताब में झांकते हुए झरोखे में बैठी अमीना के नाम की अजान देता और अमीना तकिए के गिलाफ काटने के बहाने उसके नाम की अजान पढ़ा करती। सलीम उस वक्त कभी अपना सबक याद नहीं कर पाया और अमीना की क्रोशिया भी उलट फंडे डालती रहती थी। तो मैंने पहले ही कहा था कि वक्त तो एक ही है, कुछ देर के लिए दो हो जाया करते। दोनों वक्त के अपने अपने फेरे में बैठे बहाने से रोज एक दूसरे को देख लिया करते। शायद इसे ही इश्क हकीकी कहते हैं। अमीना, अमीना, नीचे आकर जरा शरबत बना दे, कचहरी से तेरे अब्बा के मिलने वाले आए हैं। कभी कभी अम्मी की पुकार पुच्छल तारा बन के वक्त के बीच गहन लगा देती। अब गहन तो गहन होता है, दीदे इश्क टूट जाता। जी आई अम्मी, कह अमीना कह के अपना दुपट्टा संभालते नीचे चली जाती। सलीम की निगाहें अपनी खिड़की से निकलकर अमीना के झरोखे में आ जाती। उसके कढ़े हुए तकिए के गिलाफ में सलीम अपना नाम तलाश करता, पर उस पर तो नाम अमीना का मिलता। अमीना सुर्ख रेशमी धागों से उर्दू में एक लिखा एक नाम देख के फिर सलीम मुस्कुराता और शाह बुल्ले का एक कलाम याद आ जाता। रांझा रांझा करते मैं तो आप ही रांझा होए, रांझा मैं रांझे विच और ख्याल न कोई। सलीम की खिड़की बंद होते ही वक्त फिर से एक हो जाता और गलियों की दोपहरी में आवारा झूमने लगता। वैसे तो सलीम कुम्हार था और अपने चचा के साथ दिन भर आंगन में मिट्टी कूटा करता था। उसको पढ़ लिख कर कुछ बनना था, वरना उससे किस्मत रूठ जाएगी। कतरा कतरा वक्त जोड़कर वो पढ़ता रहता। वो पढ़ाई कर कुछ बनने के इंतजार में था और अमीना उसके बनने के इंतजार में थी। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ ठीक से किसी को याद नहीं। शायद उस वक्त से जब सलीम 14 साल का था और अमीना उससे बड़ी दिखने में लगती थी। हकीकत तो यह है कि सिलसिला तब से शुरू हुआ था जब से ये खिड़की तामीर हुई थी। इसके होने न होने में थोड़ा हाथ तो हमारे दरो दीवार का भी होता है। दोपहर होते ही वक्त अमीना और सलीम की आंखों में थम जाता, लेकिन अमीना के अब्बू के लिए वो मन मीलों दूर निकल गया था। रोज कोई ना कोई अब सज धज कर घर में आने लगा था ताकि अमीना के हाथ पीले हो सके। अब्बा जब भी अमीना से कहते, अमीना अपने हाथों को देखने लगती। उसको लगता कि उसके हाथ तो ना जाने कब के पीले हो चुके हैं। दोपहर होते ही अमीना अपने झरोखे में आ जाती। सलीम भी पढ़ने के बहाने अपनी खिड़की खोलकर बैठ जाता। माफ कीजिएगा, बात आज की नहीं है, 200 साल पुरानी है, लेकिन सुना आज रहा हूँ। सुनने वाले नहीं थे तो सुना भी नहीं पाया। भूला कुछ भी नहीं हूँ। वो कस्बे की गलियाँ, मोहल्ले, वो ऊंचे फाटक, सब याद है मुझे।
کوئی جستجو تو نہیں ہے، لیکن جب بھی راہ کے رودنے بیٹھتا ہوں اس بیتے قصبے کی جیوگرافی ایسے ابھر آتی ہے جیسے میں ہی اس کا آرکیٹیکٹ ہوں۔ میں کون؟ چلیے بتا ہی دیتا ہوں۔ میں وہ تیسرا وقت ہوں جو ان دو وقتوں کے بیچ سے خدا حافظ کہتا ہوا نکلا اور السلام علیکم کہہ کر کے پھر واپس آیا۔ ویسے میرا نام رحمان ہے۔ میں امینہ کو آپا کہہ کر بلاتا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے کتنی بڑی تھی یہ تو مجھے ٹھیک سے یاد نہیں۔ میں اکثر ان کے گلے سے جھولتا تو مجھے ان کے بالوں سے کاچنی مٹی کی خوشبو آتی۔ میں اس خوشبو کو سونگھنے کے لیے بار بار ان کے گلے سے جھومنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے جھٹک کر کہتی، کیا ہے رحمان، مجھے پریشان مت کرو، اپنا سبق یاد کرو۔ اور میں اپنا سبق یاد کرنے بیٹھ جاتا۔ الف جبرا، بے جبرا، الف جیری، الف پیشو۔ سبق یاد کرنے کے بعد جب میں امینہ آپا کو سنانے جاتا تب مجھے دو وقت ایک دوسرے سامنے ٹھہرے ہوئے دکھتے اور میں تیسرا وقت بن کر کہتا، آپا میں جا رہا ہوں۔ ان کا زرد سا چہرہ چونک جاتا، اس میں دو گہرے گڈھوں والی مسکان بھر آتی۔ ارے اپنا سبق تو سناؤ، وہ جھک کے کہتی اور گاچنی مٹی کی خوشبو پھر سے میرے ذہن میں بھر جاتی۔ امینہ ابا کی ریڈیو کا غلاف سل رہی تھی، تبھی سلیم کے گھر سے چیخنے کی آواز آئی، بہت ہوئی لکھائی پڑھائی، پڑھ لکھ کر لاٹ صاحب بنے گا، ٹانگ توڑ دوں گا اگر کتابوں سے ہاتھ لگا تو۔ اس کے بعد آواز بند ہو گئی اور کافی دنوں تک پھر کوئی آواز نہیں آئی۔ کافی دن گزر گئے، سلیم کی کھڑکی نہیں کھلتی اور امینہ کے ہاتھ میں کروشیا ناچتی رہتی۔ وہ جمعرات کی شام تھی جب گلی کے نیچے ایک فقیر گاتے ہوئے گزرا، تو امیر حرم میں فقیر اعظم، تیرے گن اور یہ لب میں عطا ہی عطا، تو کو جا من کو جا۔ یہ سن کر امینہ کی آنکھوں سے آنسو لڑک آئے تھے۔ پتہ نہیں ایسا کیا کہا تھا اس فقیر نے، میں اس وقت اس کا مطلب نہیں سمجھ پایا۔ تو کو جا من کو جا کا مطلب میرے لیے امینہ کے آنسو ہی تھے۔ سلیم کی اپنے چچا سے لڑائی کیا ہوئی، وہ تو کہیں گم ہی ہو گیا تھا۔ کتنا وقت بیت گیا لیکن وہ میرے لیے لامکاں کی طرح ٹھہرا ہے۔ لامکاں اس کو کہتے ہیں جب ہمارے نبی اللہ سے ملنے گئے تھے تب وقت ٹھہر گیا تھا۔ اے روتی کیوں ہو، جانے والے واپس نہیں آتے۔ وہ رمضان کا پہلا روزہ تھا جب امینہ کی امی نے دسترخوان بچھاتے ہوئے کہا۔ امینہ نے کچھ نہیں کہا۔ امینہ کے ابا کچہری میں منشی کا کام کیا کرتے تھے۔ وکیلوں کی تحریریں لکھتے لکھتے وہ تقدیریں بھی لکھنے لگے تھے، اور ایک دن انہوں نے امینہ کی تقدیر بھی لکھ دی۔ عید کی نماز پڑھ کر امینہ کے ابا واپس گھر آئے تو کیمامی سوئیاں پروستے وقت سامنے بیٹھے نوجوان سے کہا کہ کیمامی سوئیاں بنانے میں ہماری امینہ کا جواب نہیں۔ جی اب تو ہمیں روز ہی میٹھا ملا کرے گا، ہماری تو روزے قبول ہو گئے۔ امینہ کے ابا گد گد تھے۔ دوستو اس کے بعد کہانی پیچھے چلتی ہے اور پھر ایک بار وقت مڑ کر سامنے آتا ہے۔ میرے امتحان نزدیک تھے، سو امینہ آپا نہ تیری پھر آپا۔ یہ زبان بھی ایک بار کوئی رشتہ باندھ لے تو عمر بھر نہیں چھوڑتی۔ امینہ سے پڑھنے کے لیے میں دیر رات تک لیمپ جلائے پڑھتا رہتا۔ میں بار بار قافیے کو دہراتا رہتا۔ جب تک کوئی جملہ پکا یاد نہیں ہو جاتا تب تک امینہ اس کا ترجمہ نہیں سمجھاتی تھی۔ امینہ کے ابا سے جب کوئی تحریر غلط ہو جاتی
تو اس پر وہ سیاہی گرا دیتے ہیں، لیکن اس بار امینہ کے ابو نے امینہ کی قسمت پر سیاہی گرا دی تھی۔ عید کے ٹھیک 1 مہینے پر بعد امینہ کی ڈولی پاس کے گاؤں میں چلی گئی۔ جتنے لوگوں نے دیکھا وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ امینہ کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہیں نکلا، وہ تو بس اپنے پیلے ہاتھوں کو دیکھتی رہتی تھی۔ میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، میں تو سلیم کو ڈھونڈتے ہوئے بہت دور نکل گیا تھا، پر گزرا ہوا وقت بھلا ڈھونڈنے سے کہاں ملتا ہے۔ بس وقت کا ایک پھیرا ہے، جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو وقت ایک بار پھر لوٹ کر سامنے ضرور آتا ہے۔ امینہ اپنی سسرال چلی گئی۔ دوپہریں اب کیسی اکیلی لگنے لگی تھی۔ چاندنی اب بھی نکلی تھی، لیکن اس کی زد میں آ کر کھلنے والا وہ چہرہ نہیں تھا، اور اس خالی پن کو یاد رکھنے کے لیے اس محلے میں ہی اکیلا رہ گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ کچھ بولتی نہیں ہے، بالکل خاموش رہتی ہے، کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، دن بھر آسمان کو یا تو کھڑکی کو جھانکتی رہتی ہے۔ یہی حال رہا تو اس لڑکی کو ہم نہیں رکھ سکتے۔ اب کی بار یہ آواز امینہ کے آنگن سے آ رہی تھی۔ اس کے ابو جھنجھلائے ہوئے تھے۔ ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، پھر نئے گھر میں من بھی نہیں لگتا۔ آپ ملے امینہ سے؟ امینہ کی امی کا گلا بھر آیا تھا۔ کیسی ہے میری بچی؟ بتائیے، آپ ملے ہیں؟ ہاں، صحت بہت گر گئی ہے۔ آپ ساتھ لے آتے کچھ دنوں کے لیے۔ امی بے چین سی ہو اٹھی تھی۔ امینہ کے ابا خاموش وہاں سے چلے گئے۔ وہ جمعرات کی شام تھی، پھر سے فقیر کے گانے کی آواز میرے کانوں میں سنائی تھی۔ تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، تو اثر میں دعا، تو کجا من کجا۔ میں جانتا تھا یہ آواز کئی گاؤں کو پار کرتی ہوئی امینہ کی سسرال کی دہلیز پر ضرور ٹکرائے گی۔ دیکھو، ہمارے گھر یہ سب نوٹنکی نہیں چلے گی، سمجھے؟ یہ کھڑکی کے باہر جھانکنے کی عادت اپنے میکے میں ہی رکھو۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، ہمارے یہاں کی لڑکی اس طرح نہیں جھانکا کرتی۔ امینہ کے شوہر نے اتنی زور سے کھڑکی بند کی، اس کا پیتل کا کندہ ہی اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ شوہر صاحب اپنا کالا کوٹ اور ٹائی پہن کر کچہری چلے گئے، اور امینہ اس بند کمرے کے اندھیرے میں بیٹھی رہی۔ جن کے قلب بھلا عشق کے نور سے روشن ہوں، ان کو دنیاوی روشنی کی کیا ضرورت؟ وہ بات حقیقت تھی یا فسانہ، پر یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ امینہ اب پاگل ہو چکی ہے۔ امینہ کا شوہر جب دیکھو امینہ سے ناراض رہتا۔ آخر کار ایک دن بگی میں اپنے سامان کے ساتھ امینہ کو اس کے گھر بھیج دیا گیا۔ ہم نے تو بہت علاج کرایا، لیکن ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ کچھ دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہوئی تو ٹھیک ہے۔ آگے کے الفاظ امینہ کے شوہر کے ہونٹوں سے نہیں نکلے۔ ادھوری کہی بات خطرناک ہوتی ہے۔ میں اپنے مدرسے سے لوٹ رہا تھا، جیبوں میں جھاڑی کے بیر بھرے تھے، بڑی مشکل سے وہ توڑے تھے، میری انگلیوں میں کئی کانٹے بھی لگے تھے۔ میں امینہ کے گھر پہنچا اور چلایا، امینہ آپا! امینہ اس بند کھڑکی کو گھور رہی تھی، ان کا جسم کتنا گھل گیا تھا۔ میں نے دھیرے سے جا کر ان کو یہ بیر دیے۔ اللہ کا شکر ہے اس نے آج کچھ منہ لگایا، رحمان تو روز آ جایا کر، امینہ کی امی نے کہا۔ اگلی رات شب بارات تھی، جس میں روز جاگ کر لوگ عبادت کرتے ہیں، خوب جاگ کر لوگ عبادت کرتے ہیں۔ میری دادی نے بتایا تھا کہ اللہ اس رات چوتھے آسمان پر آ جاتا ہے۔ اس رات میں امینہ کے گھر پر ہی آ گیا تھا عبادت کرنے کے لیے۔ ساری رات مدرسے سے نعت پاک پڑھنے کی آوازیں آتی رہیں، اور میں جھروکے میں تسبیح پر پہلا کلمہ پڑھتا رہا۔ غسل کر کے امینہ کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا۔
آج انہوں نے سفید کرتا سلوار پہنا تھا، جنت الفردوس کا عطر بھی لگایا تھا، جیسے کسی مزار پر جا رہی ہوں۔ وہ سیدھی آئیں اور جانماز پر بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگیں۔ میں انہیں نظر نہیں آیا۔ مجھے پہلی بار ان پر غصہ آیا۔ وہ پڑھتے ہوئے بھی اسی کھڑکی کو گھور رہی تھی۔ کہتے ہیں سب رات کو دعا قبول ہوتی ہے، سال بھر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ شاید امینہ کا بھی فیصلہ لکھ گیا تھا۔ اس دن کے بعد امینہ کا کوئی پتہ نہیں۔ کہتے ہیں اپنی زندگی کسی اناتھالیہ کو وقف کر دی ہے، جس میں اناتھ بچوں کو فری پڑھایا جاتا ہے۔ دوستو، اب نہ وہ کھڑکی ہے نہ جھروکا، میں تو بس راکھ کے رود میں بیٹھا تھا، سو آج قصہ امینہ سنا دیا۔ اتنی سی تھی دوستو یہ کہانی۔ اس کہانی کا یہی مقصد تھا کہ دوستو اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں۔ بس یہی کہانی تھی دوستو۔ ہماری ولاگ میں آپ کا سواگت ہے۔ قصہ کہانی کے پروگرام میں آج ہم آپ کو ایک کہانی سنائیں گے۔ اکثر ہم کچھ کہانیاں سناتے ہیں جو آپ کو اپنے آپ سے ملنے کا موقع دیتی ہیں، خود کو جاننے کا موقع دیتی ہیں، دوسرے انسان کی مجبوری اور پریشانی کو سمجھنے کا موقع دیتی ہیں۔ اسی کڑی میں ایک کہانی آج ہم آپ سے شیئر کریں گے جس کا شیرشک ہے تلاش۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں اس کہانی کو۔ امید ہے آپ اس کو سنیں گے اور اچھا لگے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وقت ایک ہی تھا لیکن کچھ